लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और मसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फ़कीह उसके शागिर्दों से ये कहकर बड़बड़ाने लगे कि तुम क्यों मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज जो कलाम मुकद्दस में से बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ वो है द साइंस ऑफ अ स्पिरिचुअल सिक पर्सन। और शायद आपको याद हो कि चंद हफ्ते पहले मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो आपके साथ शेयर किया था। पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़े और जो एक रूहानी बीमार शख्स है उसकी इलामात को समझे जाने, क्योंकि जब तक कोई मर्ज जो है उसकी तशखीस नहीं होती, उसको डायग्नोज नहीं किया जाता, उस वक्त तक उसका इलाज भी शुरू नहीं होता है। तो इसलिए खुदावंद चाहता है कि वो उन बीमारियों को जो हमारे अंदर पाई जाती हैं रूहानी तौर पर और हम उनसे बेबहरा हैं, जिनको हम जान नहीं पा रहे, उनको जाने ताकि खुदा उनका इलाज कर सके। क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी शख्स खुदावंद के पास आया तो खुदावंद ने उससे पूछा कि बता तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है और खुदा होते हुए वो जानता था कि उसकी क्या जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद चाहता था कि लोग अपने ईमान का इजहार करें। खुदावंद चाहता था कि लोग अपनी नीड्स को पहले जाने, अपने मसले को पहले समझे कि उनका कोई मसला है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को बहुत रिलैक्स समझते हैं। दे थिंक दैट दे हैव नो प्रॉब्लम बट दे हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ सिन। तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक कोई शख्स अपने मसले को जान नहीं पाएगा उस वक्त तक उसका हल भी नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर उसको हल मिल भी जाएगा तो वो उस मसले के हल की बेकदरी करेगा, उसको वैल्यू नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जो चंद हफ्ते पहले जो मैंने बातें शेयर की थी आपके साथ, उनको मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज भी करना चाहता हूं ताकि आप जान जाएं कि एक रूहानी जो बीमार शख्स है उसकी क्या अलामात होती हैं। पहली बात, मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 20 जो बातें हैं उनमें से 17 जो निशानियां हैं उनकी निशानदही की थी, और उन बीमारियों के बारे में मैंने आपके साथ अलामात के बारे, नॉट बी सिकनेस बट सिम्टम्स ऑफ द सिकनेस, ओके, अलामात जो हैं उनके बारे में मैंने शेयर किया था। और जो पहली जो अलामत मैंने रूहानी तौर पर बीमार शख्स की जाहिर की थी वो थी कि रूहानी बीमार शख्स जो है उसकी ज़िंदगी में रूहानी तरक्की का फुकदान होता है। उसके अंदर वो रूहानी तौर पर ग्रो नहीं करता, वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है और उसके अंदर रूहानी बलोगत की कमी होती है, यानी वो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो पाता। वो स्पिरिचुअली जो है वो एक बेबी की तरह, इन्फेंट की तरह जिंदगी गुजारता है। और फिर हमने देखा कि जो रूहानी तौर पर बीमार शख्स होता है वो दुनियावी बहसो मबासा, नुक्ता चुनी और लड़ाइयों की कसरत में अपनी ज़िंदगी बसर करता है। उसको बहाना चाहिए होता है कि किसी के साथ वो बहसो मबासा कर सके, किसी के ऊपर नुक्ता चीनी कर सके या किसी के साथ लड़ाई करने का मौका मिल सके किसी भी तरीके से। तो इस तरह से मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम इन चीज़ों को जानें। और फिर चौथी अलामात जो हमने रूहानी तौर पर बीमार शख्स की देखी वो थी कि उसकी ज़िंदगी में दूसरों की इज्जत का फुकदान होता है। वो दूसरों की इज्जत को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है कि आई एम समथिंग एंड रिस्पेक्ट मी। याद रखें, रिस्पेक्ट इज नॉट बाय गेन, इट इज बाय अर्न्ड। आपको इज्जत जो है वो कमानी पड़ती है, ये नहीं कि ऐसे इज्जत मिल जाती है। इज्जत बनानी पड़ती है, क्योंकि इज्जत बनाना के लिए वक्त लगता है, लेकिन उस इज्जत को खत्म करने के लिए जस्ट चंद सेकंड काफी हैं। फिर दूसरी बात कि जो रूहानी तौर पर बीमार शख्स होता है वो बहाने बहुत करता है।
بہانے بازی اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ بغیر سچائی کو جانے دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے. پھر اس کی زندگی میں راست بازی، پاکیزگی اور مستقل مزاجی کا فقدان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے. وہ ایک پل میں کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے ہی پل میں کچھ اور. تو اس طرح کے شخص کے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، بھروسہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جو روحانی طور پر بیمار شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں روحانی نظم و نسق کا فقدان ہوتا ہے، یعنی اسپرچول ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے اس کی زندگی میں. اس کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا ڈسپلن نہیں ہوتا، نہ ورلڈلی طور پر اور نہ اسپرچولی طور پر. اور پھر اس کی زندگی میں دنیاوی سرگرمیوں اور عادات کی کثرت ہوتی ہے. وہ دنیا کے کاموں میں تو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا، لیکن جب خداوند کے کاموں کی باری آئے گی تو وہ بالکل پیچھے ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا جو روحانی طور پر بیمار شخص ہے اس کی زندگی میں دعا اور روزے کی کمی ہوتی ہے. خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اسے ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے. کلیسیائی عبادات میں دیر سے آنا اور یا پھر بالکل ہی نہ آنا جو ہے وہ اس کی زندگی کی ایک روٹین عادت بن جاتی ہے. کبھی کبھی لیٹ ہونا ڈزنٹ میٹر، لیکن ایک روٹین میں اس طرح کی چیزوں کو گزارنا جو ہے وہ سائن ہے کہ دس پرسن از اسپرچولی سک. پھر اس کے بعد ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں روحانی ترقی کی تڑپ اور خواہش کا فقدان ہوتا ہے. روحانی طور پر وہ نیم گرم ہوتا ہے، وہ دنیا اور خدا دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھے کلام مقدس میں لکھا کہ نہ تو گرم ہے اور نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ میں سے نکال پھینکنے کو ہوں. جو درمیانی حالت ہے، نہ گرم اور نہ سرد ہے، درمیانی حالت میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو دیٹ از مور ڈینجرس. ٹھیک ہے. اور پھر روحانی شخص جو روحانی طور پر جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں روحانی برکات، ترقی اور خوشحالی کا فقدان ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کی زندگی میں گناہ کی قائلیت جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے. اگر کوئی اس کو گناہ کے بارے میں کوئی آگاہ بھی کرے نا تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ جج می، میری عدالت کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. ڈونٹ جج می. تو یاد رکھیں وی ڈونٹ جج ادرس بٹ وی بیئر ون اینڈ ادرس برڈن. ہم ایک دوسرے کی عدالت نہیں کرتے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. تو جب ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنتے ہیں. لیکن بہت سارے آپ کو یاد رکھیں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی خامیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو دیکھ کر نظر انداز کریں گے، بھائی مجھے کیا، جو کرتا کر دے، اس کے سر پر پڑے گی نا، مجھے کیا. لیکن یاد رکھیں جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں تو ایکچولی یو شیئر یور لو ود دیٹ پرسن. آپ اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی کانٹ چھان نہیں کرتے تو یاد رکھیں پھر آپ بھی اس کام میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو روحانی طور پر بیمار شخص ہوتا ہے وہ خدا کے پاک روح کی آواز کو ہمیشہ دبا دیتا ہے. وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ چند ہفتے پہلے کہ جو روحانی بیمار شخص ہوتا ہے وہ دعائیا عبادات اور روحانی ترقی کی سرگرمیوں میں ہمیشہ غیر حاضر ہوتا ہے. لیکن جو سوشل گیدرنگز ہوتے ہیں اس میں وہ سب سے اول ہوتا ہے. تو آج اسی سلسلے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئی ایم اسپرچولی سک، تو جب میں اسپرچولی بیمار ہوں تو پھر کیا کروں کہ میں اس بیماری سے شفا بھی پاؤں. کون سے کام ہیں جن کو میں ترک کروں اور کون سے کام ہیں جن کو مجھے اپنانے کی ضرورت ہے. تو آج چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آلموسٹ تقریباً 15 کے قریب باتیں ہیں، نہیں تو کم از کم 12 جو ہے ڈیفینیٹلی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کلیسیائی رکن ہوتے ہوئے، کسی بھی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے اگر ہم بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں کن باتوں کو ہم اپنی نظر میں رکھیں، مد نظر رکھیں، تاکہ وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں، نہ کہ وہ باتیں جو ہے وہ ہماری اور خدا سے زیادہ دوری کا باعث ٹھہرے. کیونکہ روحانی بیمار شخص کا جس طرح سے آپ جسمانی بیمار شخص کا علاج نہیں کرتے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی اگر آپ روحانی بیمار شخص کا علاج نہیں کرتے تو وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے. آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح نے باغ عدن میں کتنے درخت ہیں جن کے پھل کے بارے میں کھانے سے خداوند نے منع کیا تھا؟ میں بہت دفعہ یہ پوچھ چکا ہوں. 1 اور 2 وہاں پر، ہاں جی 2 درخت تھے وہاں پر. ایک جو تھا وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا اور دوسرا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت تھا.
اور ایک درخت کے بارے میں خدا نے انتباہ بھی کیا تھا، خطرہ بھی بتایا تھا۔ کس درخت کے بارے میں؟ نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کے بارے میں، کہ خدا نے اس کو خطرہ بتایا تھا کہ اگر تو نے اس درخت میں سے کھایا تو تو مرا۔ آپ کہیں گے کیوں خداوند کو بتانے کی ضرورت تھی کہ اگر تو نے اس کو کھایا تو مرے گا؟ اگر آپ اس کو پریکٹیکل گھر میں کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے کو بتائیں، ایک چیز اس کے سامنے گرم رکھیں اور ایک ٹھنڈی اس کے سامنے رکھ دیں، اور اسے کہیں گے آپ کہ ٹھنڈی کو بے شک چھو لے، نو پرابلم، لیکن آپ اس کو بتائیں گے کہ اس گرم والی چیز کو نہیں چھونا ورنہ تیرا ہاتھ جل جائے گا، ایسا کریں گے یا نہیں؟ تو ایسے ہی میرے عزیزو خدا نے بھی ہماری فکر کرتے ہوئے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا کہ اگر تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو تو مرا۔ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آدم نے وہی کام کیا جس سے اسے منع کیا گیا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کام سے ہمیں منع کیا جاتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہیں جو کسی بھی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ روحانی طور پر بیمار ہیں اور آپ کلیسیا سے غیر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس کا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس دوائی ہے لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بغیر دوائی کے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے کلیسیا کو رکھا ہے، چرچ از اے اسپرچل ہاسپٹل۔ کلیسیا جو ہے وہ ایک روحانی ہسپتال ہے جہاں پر روحانی طور پر بیمار لوگ آ کر شفا پاتے ہیں، بحالی پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور پھر خداوند میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کو ہاسپٹل کا پتہ ہے کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر ہے جو آپ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے اور آپ کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوائی جو ہے وہ مفت میں میسر ہے، اور اگر پھر بھی آپ نہیں جاتے تو پھر سراسر یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ ڈاکٹر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہاسپٹل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب روحانی طور پر خود بیمار ہوتے ہیں تو سارا کا سارا الزام جو ہے وہ کلیسیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جب آپ کلیسیا میں خدا کی خدمت کرنے سے کتراتے ہیں، آپ بیمار ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا خدا کے کام کو کرنے میں، اور آپ اس میں اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے لیک آف انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں اور خداوند کی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا آپ سے زیادہ وفادار اور فروتن لوگوں کو آپ کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ خدا آپ کی جگہ کسی دوسرے شخص کو کھڑا کر دے گا، خدا کسی دوسرے شخص سے وہی کام کروا لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کا کام جو ہے وہ کبھی نہیں رکے گا اور صدیوں سے آتا چلا جا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور اس لیے میرے عزیزو، جو خدا آپ کو موقع فراہم کرتا ہے ان موقعوں کو ویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی ترقی کا باعث ٹھہرے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عیادت کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ شو کریں گے کہ نو آئی ایم ہیلدی، آئی ایم پرفیکٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی اور آئی ڈونٹ نیڈ ڈاکٹر، تو یاد رکھیں کوئی شخص بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے اوپر توکل اور بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر کلیسیائی کاموں اور پروگراموں میں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے تو خدا پھر ایسے لوگوں کو اٹھا کر دیتا ہے جو آپ سے زیادہ لگن اور آپ سے زیادہ دل کے ساتھ خداوند کے کاموں کو کرتے ہیں۔ نیور ایور بیکم اوور کانفیڈنٹ خدا کے کاموں کو کے لیے۔ یہ نہ کہے کہ میرے بغیر تو شاید چرچ نہیں چل سکتا، میرے بغیر خدا کا کام نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے اور خدا اپنے کام کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر خدا ایک گدھی کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کوے کو ایلیا کے لیے خوراک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، پرندوں کو استعمال کر سکتا ہے، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پھر میری اور آپ کی کیا وقت؟ تو یاد رکھے میرے عزیزو، خدا جو ہے اپنے کام کو کرنا جانتا ہے۔ جب آپ کلیسیا کی انتظامیہ اور پاسبان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا آپ کو اپنے دشمنوں میں گنتا ہے جو کہ خدا کی کلیسیا کے خلاف ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کے انتظام کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ نہ بنیں۔
بلکہ خدا کے کام میں شامل ہونے والے لوگ بنے۔ جب آپ خدا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں گے تو خدا اپنا حصہ ادا کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ اگر ایک کسی شخص کو یسوع کے نام سے اگر آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی دیں گے تو آپ اس کا اجر ہرگز نہیں کھوئیں گے، لیکن اگر آپ اس سے کہیں زیادہ کریں گے تو کیا اس کو بھول جائے گا خدا؟ کبھی بھی نہیں وہ بھولے گا، وہ اس کا ڈبل پورشن آپ کو اجر دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جھگڑا کرنے والے لوگ نہ بنیں، خدا کے انتظام کے خلاف جانے والے لوگ نہ بنیں، بلکہ اس کے کام کو کرنے والے لوگ بنیں۔ پھر پانچویں بات، جب آپ اپنی انا اور خودی کے باعث کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خدا زیادہ سنجیدہ اور خدمت گزار لوگوں کو کلیسیا میں لے آتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یو آر ناٹ اے سپر مین کہ جس کے بغیر خدا کا کام نہیں چل سکتا۔ God can do every single thing، اور اسے ہماری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ He is Almighty God، وہ قادر مطلق خدا ہے، لیکن جب وہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے دیتا ہے تو ایکچولی He share His love with us۔ ایسا ہی ہے نا، جب خدا ہمیں کچھ let me give you an example۔ اب شادی بیاہ کے کاموں میں جاتے ہیں، ہے نا، شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو وہ اکثر پہلے، ابھی تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں جب ہوتا تھا کسی کی بھی شادی ہوتی تھی تو وہ سارے رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا تھی دسو جی کی کام کرنا ہے، ہاں، ڈیلیگیٹ کرتے تھے رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے۔ تو پھر جس کو جو ذمہ داری دی جاتی تھی وہ تو وہ کرتے تھے، جس کو نہیں ذمہ داری کوئی ملتی تھی تو وہ ایویں ہی اکھا خاندل، لو جی سن تو کچھ کیا ہی نہیں گا، سن تو کچھ کیا ہی نہیں گا۔ ڈونٹ ویٹ کہ somebody ask you to do something۔ Do whatever you can do for the glory of God۔ خدا کے جلال کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنی انا میں اور اپنی خودی میں زندگی گزارتے ہیں تو اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ کس کا نقصان ہوتا ہے؟ پادری کا، اپنا ہی نقصان ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ ہر شخص کلام مقدس میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پھر آگے چھٹی بات، جب آپ خدا کی دعیکیوں، ہدیوں اور شکر گزاریوں کو خود ہی کھا جاتے ہیں تو پھر کلیسیا میں خدا کا فضل آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں پر خدا کا کام جو ہے آپ کی زندگیوں میں کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا میں نے کہا ہے؟ کلیسیا میں۔ کلیسیا میں جب آپ اپنی دعیکیاں، ہدیے اور شکر گزاریاں خود ہی کھا جاتے ہیں تو پھر جو خدا کا فضل کلیسیا کے اوپر ہے، آپ کے گھر کے اوپر نہیں کوئی بات کر رہا، آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر، جو خدا کا فضل کلیسیا کے اوپر ہے، پھر آپ جس کلیسیا کے انڈر ہوتے ہیں اس کلیسیا کا وہ جو فضل سب کے لیے میسر ہے، آپ اس فضل میں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور آئی ہوپ کہ اگلے ہفتے میں سنا نے مجھے بتایا کہ چلڈرن آر ریڈی ٹو پرفارم دیئر ڈراما، تو اپنا ایکٹ جو کرنے کے لیے، تو نیکسٹ ویک آئی ول شیئر ہاؤ وی کین کٹ دی جنریشنل کرسز، تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ وائی وی نیڈ ٹو بی ہیلڈ، کیوں ہمیں روحانی طور پر شفا کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، روحانی طور پر بیمار شخص جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت جسمانی طور پر بیمار ہونے کے۔ پھر ساتویں بات جو ہے ایک روحانی بیمار شخص کو جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کلیسیا میں یا خادم کے بارے میں دوسروں کے ساتھ چغل خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کے باغی اور بے وفا پرستار بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا کے خادم کے خلاف بولتا ہے وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ چھوٹا سا تنکا یا اگر بال ہی اگر آپ کی آنکھ میں چلا جائے نا تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی آنکھ میں کبھی بال گیا، کسی نے تجربہ کیا کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ جس کے یہ آئی برو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ آئی برو ہی ہے نا، یہ آئی لیشز، جس شخص کے یہ آئی لیشز ہے نا اس نے یہ ضرور یہ تجربہ کیا ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر بال ضرور گیا ہوتا، کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تکلیف دہ یہ ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے یہ۔ تو میرے عزیزو جو روحانی بیمار شخص ہوتا ہے اور جو خدا کے
نظام کے خلاف چلتا ہے پھر وہ ایسے ہی ہے خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھونے کی طرح کام کرتا ہے۔ پھر 8ویں بات، جب آپ روحانی طور پر بیمار ہوتے ہوئے کلیسیا یا خادم کے بارے میں برا بولنا شروع کرتے ہیں تو خدا کا روح جو کلیسیا میں کام کرتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور داؤد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند تو اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو ناراض نہ کرو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک جو بیمار شخص ہے وہ نہیں جانتا کہ آیا وہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس لیے کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے آپ خدا کے پاک روح کو دکھی کرنے کا باعث ٹھہرے۔ اس کا بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنایا جائے بنسبت کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے۔ یاد رکھیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں آج جو کہ بغیر پاسبان کے ہیں، they don't have any church۔ اور اگر آپ UK کے چرچ کے بارے میں اسٹڈی کریں تو they are more than 22% churches 22% churches جہاں پہ پاسبان نہیں ہیں، جہاں پہ پاسٹرز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ they are churches, they are body without head۔ سر کٹا انسان کبھی دیکھا ہے؟ I don't think so کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، بٹ جسٹ آئی وانٹ یو کہ آپ امیجن کریں، ذرا تصور کریں کہ ایک شخص جس کی گردن تو ہے لیکن اوپر سر نہیں ہے۔ تو ایسی کلیسیاں جو ہیں جہاں پر پاسبان نہیں ہے وہ ایک سر کٹے انسان کی طرح ہے جو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ہمیشہ پاسبان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ لودیکیا کے فرشتے کو یہ لکھ، فلدلفیا کے کلیسیا کو یہ لکھ، جس کلیسیا کو یہ لکھ، اس کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے یہ خدا نے ہر کلیسیا کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور خدا نے ان فرشتوں کو خط لکھوایا۔ نو، دیٹ از اے رانگ انڈرسٹینڈنگ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کو فرشتوں کے ساتھ کلام کرنے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا خط لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی انسانوں سے۔ ہاں، یوحنا انسان ہی تھا نا۔ خدا کو فرشتوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے خط لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط جو ہیں وہ انسانوں کے لیے جو کلیسیائی پاسبان ہیں، اور کلام مقدس جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے کو یہ پیغام لکھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلیسیا کے نگہبان کو، رہنما کو یہ خط لکھ، یہ بات لکھ، یہ بات بتا۔ اور یاد رکھیں، خدا ہمیشہ دماغ کے ساتھ بولتا ہے، سر کے ساتھ بولتا ہے۔ کبھی ہاتھوں کے ساتھ دیکھا خدا کو کسی کو بولتے ہوئے؟ پیروں کے ساتھ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اگر کلیسیا کا پاسبان ہی نہیں ہے، اگر رہنما ہی نہیں ہے، تو پھر خدا کس کے ساتھ بولے گا؟ اگر سر ہے ہی نہیں ہے، اس کے کان ہی نہیں ہے سننے والے، سمجھنے والا ذہن ہی نہیں ہے، بولنے والی زبان ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے خدا بولے گا؟ کیا سمجھ آئے گی؟ وہ پھر یہ ہے محض یو آر لیونگ اے ریلیجیس لائف، صرف ایک مذہبی زندگی آپ گزاریں کہ چرچ گئے اور آگے، صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ کہیں ہم بیمار کلیسیا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں ہم بیمار چرچ کا حصہ تو نہیں ہیں، کہیں ہم خود تو روحانی طور پر بیمار نہیں ہیں، کہیں ہمارا پاسبان جو ہے وہ تو روحانی طور پر بیمار نہیں ہے۔ سمجھیں اور پرکھیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی۔ اور پھر 9ویں بات کہ جب ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو پھر کن باتوں کو ہم اپنے مد نظر رکھیں۔ جب آپ کلیسیائی تربیت کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ ابلیس کے چنگل میں اور زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا جن کو بیٹے بناتا ہے ان کو کوڑے بھی لگواتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خدا تمہیں تنبیہ نہ کرے تو پھر تم حرام زادے ٹھہرے۔ حرام زادے پتہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر باپ کے، یہ ایک گالی ہے۔ آج کسی کو کہا کہ دیکھو نا وہ تھوڑا سر پاڑ دے گا، ہاں اٹ از ریالٹی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اس لیے خدا کے کلام کی بے قدری نہ کریں۔
اس لیے میرا کام آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ کہاں آپ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا آپ کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا آپ اپنے بچوں کو بیمار دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہی پڑے رہے، بس بیڈ پہ ہی رہے اور آپ ان کی خدمت کرتے رہے؟ یا آپ کا بچہ جو ہے 10-20 سال کا ہو جائے اور وہ اتنا چھوٹا سا ہی ہو رہا، آپ اس کو گودی میں اٹھا کے گھومتے رہے؟ آپ چاہتے ہیں ایسا آپ کے بچے ہوں آپ کے؟ کوئی بھی والدین ایسا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا جو ہے، جو آپ کا باپ ہے، وہ بھی ایسا نہیں چاہتا کہ آپ روحانی طور پر ایسے لاغر رہیں، ایسے کمزور رہیں، ایسے مفلوج رہیں، یا ایسے بیماری میں ہی رہیں، سدا بیماریوں میں ہی پڑے رہیں، ایک بیماری ٹھیک نہ ہو اور دوسری بیماری شروع ہو جائے۔ That is not God's plan for you۔ پھر 10ویں بات، کلیسیا یاد رکھے زمین پر خدا کا منصوبہ ہے اور بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، کلیسیا آپ کے بغیر بھی ترقی کر سکتی ہے، قائم رہ سکتی ہے، اپنے مشن کو جس کے لیے خدا نے اسے قائم کیا ہے جاری رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ کلیسیا کی ترقی اور بڑھوتری میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو خدا نے آپ کو بخشا ہے، لیکن جب آپ اس کام کو نہیں کرتے تو آپ اس خدا کے منصوبے کی اور اس ذمہ داری کی جو خدا نے آپ کو سونپی ہے اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ تو بے قدر لوگوں کا خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بے قدر لوگوں کا خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر 11ویں بات کہ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہیں اور خداوند یسوع مسیح جب خود کلیسیا کا قائم کرنے والا ہے اور یسوع نے کہا کہ I will build my church، اور ان 5 الفاظ پر میں نے بارہا کلام سنایا کہ میں اور ول خدا کا جو الہی منصوبہ ہے، وہ بلڈ کلیسیا کا تعمیر کرنے والا، مائی چرچ، یہ چرچ جو ہے وہ یسوع کا چرچ ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا کو تعمیر کروں گا، اور اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پادری ولیم دا چرچ، پادری برکت دا چرچ، پادری ایس دا چرچ، پادری اوس دا چرچ۔ نو، وی آر جسٹ اے سرونٹ ان دی چرچ۔ حقیقی چرچ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم کلیسیا کو یسوع کے نام سے جانیں، لیکن دنیاوی سسٹم کے لیے ہم نے ان کے نام رکھے ہیں، اویسس چرچ، دس چرچ اینڈ دیٹ چرچ، انسانی طور پر، جبکہ حقیقی چرچ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہی ہے۔ کین یو سے آمین؟ آمین۔ 12ویں بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں تو اس کا جو ایک زبردست نشان ہے، جو علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ غرور، گھمنڈ اور تکبر میں حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اننیسیسری بوسٹ کرتے ہیں، شیخی مارتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ مغروروں کا، گھمنڈیوں کا اور تکبر کرنے والے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ امثال کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، یہ بات جو ہے وہ بارہا بیان کی گئی ہے کہ مغروروں کا، گھمنڈیوں کا اور تکبر کرنے والوں کا خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگ نہ بنے جن کے خدا خلاف ہو، بلکہ ایسے لوگ بنے جن کے خدا ساتھ ہو۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی ٹیم میں لوگ شامل ہوں، نہ کہ اس کے انگیسٹ پلے کرنے والے۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو چنا ہے تاکہ وہ ہمیں روحانی طور پر شفا بخشے، روحانی طور پر ہمیں ترقی دے، روحانی طور پر ہمیں بڑھائے اور ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہم بیماری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیں بیماری کی حالت میں نارمل زندگی گزارنا جو ہے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ۔ آئی ڈونٹ نو کہ کبھی آپ نے ایسا تجربہ کیا ہے یا نہیں کہ آپ انتہا کے تھکے ہوں سارا کام کر کے، اور جب صبح آپ اٹھنے لگتے ہیں تو still you feel some pain in your body، اور still some time you feel کہ you are still tired، ساری رات سونے کے باوجود بھی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم بیمار ہیں تو کسی دوسرے کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں، جی آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ No، we can examine ourselves۔ ہم اپنے آپ کا خود سے موازنہ کر سکتے ہیں، خود سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، but don't look to other people۔ دوسروں کے اوپر نگاہ نہ کریں کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، یا وہ بیمار ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں بیمار ہوں یا نہیں، کیا مجھے دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں، کیا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادر پیپل، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے لیے کر کے کچھ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ کین یو سے آمین؟ تو میرے عزیزو،
خداوند چاہتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بیمار لوگوں کا علاج کرے. اور ہم نے کلام مقدس میں سے یہ سیکھا بھی تھا چند ہفتے پہلے کہ خدا جو ہے وہ بیماری کو گناہ کو ایک بیماری کے طور پر لیتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی نہیں بلکہ بیماروں کو ہے، تو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ گناہ کی ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ کینسر کی بات ہو رہی تھی، کوڑ کی بات ہو رہی تھی، یا دنیا کے دوسرے جو مرض ہیں ان کی بات ہو رہی تھی. نو، جیسس واز ٹاکنگ اباؤٹ سن. اور پھر اس نے کہا کہ جو ہیلدی آدمی ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں بلکہ جو سک ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور یسوع نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں جو روحانی طور پر بیمار لوگوں کو شفا دے سکتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو، آج خداوند چاہتا ہے مجھے اور آپ کو شفا دے. خداوند چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تندرست کرے. خداوند چاہتا ہے میں اور آپ ہیلدی طور پر پرفیکٹ ہوں. کین یو سے آمین؟ ہیلدی طور پر پرفیکٹ اور اسٹرانگ. ہم اپنے بدن کی کتنی فکر کرتے ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ نہیں کرتے؟ بہت کرتے ہیں. بھائی کو تو پتا ہوگا، میں ہر دوسرے دن انہوں نے اپنے پیٹ دی گل کرنا یا نہیں تے بھائی میرا دس دیں تہاڈا پیٹ وڈا ہو گیا، مینوں یاد دلاندے رہندے نے. ہاں، ہم اپنے جسم کے بارے میں کتنی گفتگو کرتے ہیں، کتنا اس کا خیال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے عزیزو، ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں روح کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری روح کتنی بیمار ہے، ہماری روح کتنی اسٹرانگ ہے، یا اس نے ویٹ پٹ آن کر لیا یا ویٹ لوز کیا ہے. اور بہت دفعہ ہم روحانی طور پر جو ہے ویٹ لوز ہی کرتے ہیں، ویٹ پٹ آن نہیں کرتے ہیں. ہم روحانی طور پر مضبوط کم، کمزور زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو اجازت دے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے اور ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کین یو سے آمین؟ آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ. اگر آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر بیمار سمجھتے ہیں اور آپ کو اس ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو پھر میرے عزیزو شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں. اوکے، لیٹ می سے ون مور تھنگ before I close it. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ سرجری جاتے ہیں نا، کلینک پہ جاتے ہیں، تو اگر ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں بیمار ہاں، مینوں پتہ نہیں کی ہویا تے جو تیرا دل کرتا ہے مینوں دوائی دے. ایسا ہی کرتے ہیں ہاں، اس کو اپنا مرض بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ آپریشن تھیٹر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مینوں نہیں پتا کی ہویا پر جتھوں تہاڈا دل کردا میرا آپریشن کر دو، جو کچھ کڈنا ہے کڈ دو، جو کچھ پانا ہے پا دو. ایسے ہی کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے جو بدن کے تندرست حصے ہیں ان کو بھی وہ خراب کر دے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوگا نا. اب ہاں جی، سسٹر طاہرہ کہہ رہی ہے کرویڈن کے ڈاکٹر ایسے ہی کرتے ہیں. اپنا جی پی بدلو. صحیح ہے، مشورہ. اوکے، یاد رکھیں کوئی بھی بندہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے مینوں پتہ نہیں کی ہو رہا ہے تو جڑی مرضی مینوں دوائی دے دو، ٹھیک ہے، یا مجھے آپریشن کی ضرورت ہے تو جتھوں مرضی میرا آپریشن کر دو. کوئی ایسا شخص نہیں کرتا. ایون کہ پاگل جو لوگ ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے عزیزو، خدا نے ہمیں عقل مند بنایا ہے، خدا نے ہمیں عقل دی ہے، خدا نے ہمیں فہم دیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس عقل کو، اس بدھی کو استعمال کریں. آمین. آئیے ذرا اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کہیں میں روحانی طور پر بیمار تو نہیں، کہیں یہ جو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے جو رکھی ہیں وہ کہیں ہماری زندگیوں کا حصہ تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر میرے عزیزو شرمائے نہیں. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے ہر ایک مرض کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایون کہ اگر آپ کو نیند کم آتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں. اور اگر آپ کو چھینکیں آتی ہیں تو وہ بھی آپ اس کو بتاتے ہیں، جو کہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے عزیزو، آج اپنی اس کیفیت کو اس روحانی ڈاکٹر کو بتائیں. And let him heal you. اس کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو شفا دے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ شافی خدا ہے، وہ شفا دینے والا خدا ہے.
وہ بندروں کو توڑنے والا خدا ہے، وہ رہائی دینے والا خدا ہے، وہ آزادی دینے والا خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرنے والا خدا ہے۔ ہاللویہ۔ آئیے آج اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں اور کہیں کہ خداوند یسوع میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تو میری اس روحانی بیماری کا علاج کر۔ ہر شخص اپنی بیماری کو جانتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ تو آئیے میرے عزیزو خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میرے ہاتھ کو پکڑ لے، میرے ہاتھوں کو چھو اور مجھے سنبھال لے۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، اور خداوند خدا تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، اور خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا، اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے باپ اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بدل، ان کے ذہنوں کو بدل، ان کے خیالات کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل، تاکہ خداوند یہ کلیسیا اور یہ ہر ایک شخص جس نے آج تیری آواز کو سنا ہے وہ اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور یہ خاندان اور یہ زندگیاں اور یہ کلیسیا خداوند یہ وہی کچھ کرے جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا، اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے باپ اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدل، ان کے ذہنوں کو بدل، ان کے خیالات کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل، تاکہ خداوند یہ تیرے پاس آئیں اور تجھے اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجد جانتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور یہ وہی کچھ کرے جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ اے خدائے پاک رو تو آ اور اپنے بچوں کو جھنجھوڑ، اپنے لوگوں کو بیدار کرے باپ، تاکہ خداوند خدا تیرے لوگ اپنی بیماری میں سے جاگ اٹھیں اور خداوند خدا شفا پائیں، اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے صحت اور تندرستی میں، اور خداوند خدا تیرے ساتھ کاملیت میں زندگی بسر کریں، تاکہ اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔